ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ। ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਾਮ ਭੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਲਾ ਲਿਓ। ਓਏ ਚੰਗੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਭੰਨਣਾ ਤੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈ ਹਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਵਾਦ ਤੋਂ शाह साहब, जवाब तो इस वक्त वो अभी फंसा हुआ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਰਜ਼ੀ ਮਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸ਼ਹਿਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। हेलो यार रजिया दा की गल है, ਉਹ ਰਜ਼ਾਨੀ ਕਿਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਮੁਰੱਬੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। हाँ रजी भज्जा लगा जाता जी, आप देखो पढ़ो वो रजी ने पढ़ो यार, ये बात अच्छी नहीं है। आप करेक्टर मातहम दिया के ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल भाई देखिए कैरिकेचर जो होते हैं ना सारे कल्चर्स में, कैरिकेचर ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਰੀਕੇਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤਬਲੀਗ ਆਪਣਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। पूरी जमात अहमदिया आगे दौड़ रही है जी। अफजल भाई आप भी सरकारी मुसलमानों के लश्कर में बैठ के जाके यार सरकारी मुसलमानों के लश्कर में खुदा स्वाद की जी, स्वाद यार। ये अच्छा, ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो बंदा जो ये आपने बनाया आगे, ये आपने अहमदिया मुरब्बी लिखा, तो इतनी यंग एज में तो मुरब्बी नहीं बन सकता। आपको यही तो पता नहीं है, सारे मुरब्बी यंग ही होते हैं, पता है सारे मुरब्बी यंग ने, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਜੇ ਮੈਚੁਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, मोस्टली मुरब्बी यंग होते हैं और गैर शादीशुदा होते हैं। हाँ, और ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜ ਦਾ ਤयन ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਜ਼ੀਆ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਬਵਾ ਪੜ ਕੇ ਆਏ। एक मुरब्बी 25 से 26 साल की एज में बन जाता है, लो ठीक है। 18 की एज में वो जामिया जाता है, 7 ईयर की जामिया की स्टडी होती है, आज 24 से 25 की एज में बन जाता है। ओए दफा करो ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ। हाँ जी उस्मान भाई यार, ये आपने क्या लिखा है? मरज़ई कौन सी या गौन? ये मुझे नहीं गून गून मतलब बदमाश। ये गुंडे ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, बदमाश ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਥੱਕੜ ਬਦਮਾਸ਼, ਥੱਕੜ ਨੇ ਚਵਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਕੰਨ ਕੁਤਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੁਤਰਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ। भाई रोशनी सही पाते हो डॉक्टर साहब, जरा थोड़ा हल्का लैंप लिया करो यार, जरा छोटे साइज का बल्ब, ज्यादा वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿ ਸੈਫੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ।
ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। भाई आपका दोस्त है, साडा दुश्मन है ना, थोड़ा दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, ये नो वर्ड भाई का दोस्त है, मेरा तो बड़ा पक्का दुश्मन है। नो वर्ड भाई ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ 2-3 ਦਫਾ ਤੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਬਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਨਿਕਾਲੋ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ, ਨਿਕਾਲੋ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ, गालो निकालो मुझे, निकालो मुझे गाली। वो तेरा ना लेनी गाल है ओए, वो डॉक्टर लाइव है। अच्छा, और सीकर भाई ने एक और बड़ा, है। अच्छा उस्मान भाई सुनो ना, सीकर भाई ने क्या किया, जिसने उन्हें किया ना कि अमर भाई तुसी के कर दे हो गल, जो सवाल जवाब करदे आ, मुकालमा करदे आ, तुसी चाह दी चुस्की लै रहे हो। ते ओनू गुस्सा आ गया ते सीकर भाई अगों आखदे ने गल सुनो, तुसां दा मुरब्बी जेड़ा है अंसर रजा, वो चाह पिए बगैर चुस्कियां लैंदा रहिंदा, ओनू तो कदे नहीं रोकिया तुसां ने। नहीं तो जरा वालेकुम सलाम, ते जेड़ा वो जवाद है जिन्नू मैनूं लगदा कोई कुत्ता खांसी होई है, खारिश ज़दा ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ओए मेरे मुस्ताद मोहतरम इतनी देर बाद नजर आए ने डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़िया भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं सब भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कल ही ज़िया भाई को याद कर रहे थे हम लोग। ज़िया भाई ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ MC ਸਾਮ ਕਰ ਦਈਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਬੀ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਯਾਰ। काइन हेडेड को बुलाऊं तो एक मिनट ऊपर में। काइन हेडेड ये है वो डॉक्टर डेरिंग जिनका वहाँ कह रहा था ना, ज़िया रसूल मीनी साहब ने बता रहा था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਜੀ करना है ना उस्मान भाई, मनु ड्रॉप कर दी, कोई मुश्किल नहीं। कोई मसला नहीं। शाह साहब वैसे भी अगे पीछे ने, कोई मसला नहीं। ते ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕੱਢ ਦੇ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। बुजुर्गान दीन की किताब से हम हवाला लेके आए हैं। एक पर्ची फड़ी, एक सफा फड़िया, अद्धा सफा फड़िया, अद्धी सतर फड़ी, आके इतने आके मुसलमानों का ये देखो जिल्ली बरूदी साबित हो गया। वैस फतवा दो ना, अब वैस फतवा क्यों नहीं दे रहे? ये बात है, वैसे दो फतवा, फिर वैस दो ना फतवा दिया था। अवैस मान गया, देखा अवैस मान गया, मुबारक हो माशाअल्लाह अवैस मान गया। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ। ਚੂਹੇ ਕੁਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੁਤਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ, ਉਹ ਜਵਾਦ, ਉਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਵ, ਇਹ ਐਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਥੱਲੇ। ਐਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਯਾਰ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ, ਉਸਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ।
ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 5 7 8 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਲੇ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਲੇ ਈਸਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਹੂਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਤਲ ਯਹੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा सवाल सिर्फ इतना बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि मिर्जा साहब ने फरमाया है कि मुशाबत तामा बिल्कुल एन ओदी डीटो कापी चाहिए, जो उधर सिलसिला मूसवी है इधर सिलसिला मुहम्मदी होना चाहिए। उधर हज़ारां चीज़ां मिसिंग ने, लेकिन असीं सारियां मिसिंग छड्ड के ते समझ लैने आ कि 1400 साल बाद मसीले ईसा दे मिर्जा साहब तशरीफ लाए ने ते ये मिर्जाइयां दा मजहब की है, क्योंकि हज़रत ईसा दे मनण वाले उन्हां दा मजहब ते वे ईसाईयत। ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਹਕੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਹਮ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਬਣਨਾ ਹਕੀਕੀ ਯਹੂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਦੀ ਐਨ ਮਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਲ ਨੇ। ਔਰ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਸੀਲੇ ਈਸਾ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਦੂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਉਹਦਾ जनाब शुक्रगुजार रहांगा कि मैंने समझ आ गई कि मजहब की है। हाँ जी अवैस साहब, ये बात आपने सुनी है शाह साहब की सारी? जी सर मैंने सुनी है सर। इसके ऊपर कोई कमेंट कर दें सर। नो कमेंट। जवाब ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ चिट्टा जवाब देता जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है मेरे भाई? शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक शख्सियत यहाँ पे बैठी देख रहा हूँ, डॉक्टर डेरिंग साहब माशाल्लाह बड़े अरसे बाद, और आते ही एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे का पूरा एक इन्होंने मरज़ई जामिया जो है वो तबाह करके रख दिया। ये क्या है, इनका क्या करना चाहते क्या हैं ये? डॉक्टर डेरिंग साहब आगे आए ना जरा। यार उनके कार्य ने की मैं मिस करता है साहिल भाई। ये उधर वो एक मलक मुबीन अहमद टीजे की लाइफ को तबाह कर रहे हैं जाके वहां पे आते साथ ही। ਮਸੀਹ ਸਾਮ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ ਆਪੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਆਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਆਊਟ, ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜਰਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। अवैस भाई जी साहिल भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ यार मैं सोया हुआ था मैं सुबह। कैसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर है कोई बात हाँ नहीं। हाँ और यार साहिल भाई क्या चल रहा है आजकल मार्केट में यार? मार्केट में चल रहा है जनाब के मर्ज़इयों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, तस्लीम कर ली है
کہ مرزا صاحب نے جس طرح عیسائی کرسچینز پادری جو تھے وہ ایڈیشنز کرتے تھے قرآن اور حدیث کے ساتھ، اس طرح مرزا صاحب نے بھی کیا ہے، تو یہ چل رہا ہے۔ یار وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب کا کیا وہی، میرا ایک کویسچن ہے، اس کو سیریس نوٹ پہ لیجیے گا، کیا مرزا صاحب کا وہی دعویٰ ہے کہ مطلب جس کی پریڈکشن اللہ کے نبی نے دی تھی، یہ وہی پرسنالٹی ہے، وہی شخصیت ہے؟ کیا وہ خود بھی کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں وہی شخصیت ہوں جس کی پریڈکشن اللہ کے نبی نے دی تھی؟ واللہ اقسم باللہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اگر اس بات کی کلیئرٹی اتنی ہی واضح ہوتی تو آج لاہوری جمبا اور خلافتی جماعت لگ رکھنا ہوتے، کہ اگر ان کے دعوے کے اوپر ہی کلیئرٹی ہوتی۔ لیکن مرزا صاحب کی تحریرات کیا کہتی ہیں؟ مرزا صاحب کا کلیم ہے کہ میں وہی بھائی وہ تحریرات ہی ماننے والے ہیں، وہ کون سا مرزا صاحب کے منکرین ہیں؟ نہیں، لیکن ان کی اپنی تحریرات میں اتنا زیادہ کانٹرڈکشن ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ تو آپ بتائیں، کہ میرا خیال میں تو وہ خود کنفیوز تھے۔ یہ دیکھیں غلام احمد بھائی، میں ہمیشہ یہ سوال رکھا ہے اور اس سوال کو کوشش کیا کہ کوئی اگر ایڈریس کر دے، اس میں یہ ہے کہ بھائی میں مرزا صاحب اگر کہتے ہیں اپنا کہ میرا خالص، اچھا میرا ذاتی نقطہ چاہ رہے ہیں آپ اس پہ؟ جی آپ مطلب آپ نے بھی چونکہ لٹریچر جی پڑھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا صاحب کا وہی دعویٰ کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کا اللہ کے نبی نے کہا تھا، وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں وہی پرسنالٹی ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس اس کے بارے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی پرسنالٹی، وہی شخصیت، وہی اسی پیشگوئی کا مصداق، یہ سب رستے تھے مرزا صاحب کا ایک منزل تک پہنچنے کے لیے۔ انہوں نے ان رستوں کو یوز کیا ہے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے لے کے آنے کے لیے۔ تو یہ ہے مرزا صاحب کا جو مولوی دعویٰ، صاحب میں ان کی ذاتی تحریرات سے پڑھ رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے رستوں کو یوز کیا یا دستوں کو یوز کیا ہے؟ آئے بولیے میرا اور مرزا السلام صاحب نے علیکم۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے دستوں کو یوز کیا ہے، اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دست ہی تو معجزہ ہے، میرے سچائی کا دست نشان ہے۔ تو دست، بالکل نہیں دست تو اویس دست استعمال ضیاء بھائی السلام اس علیکم، نے تسی جا کے پہلے دن ہی جا کے چھونی تباہ کر رہے ہو، ملک مبین احمد ٹی جے آیا ہی آیا عورتیں پہ۔ بھائی وہ لگے ہوئے سی، پتہ نہیں ایک بھائی اپنا ہے سی ਉਹਦੇ ਨਾਲ، یعنی کہ زبان دا زنگ لا ہے نہیں آلریڈی۔ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ہاں ਉਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ہاں ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਛਾਤਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। نہیں ملک اچھا مبین ان ٹی کے جے میں پلیٹ ہچ تو ماریا زیادہ گیا۔ تعارف ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ۔ ਉਹ ਤੇ السلام ਜਾਣਦਾ ਸੀ, علیکم ਉਹ رحمۃ ਦੂਜا ਜਿਹਨੇ اللہ۔ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ। وعلیکم السلام، ٹھیک ہے بھی اچھا میں سنتا ਉਹ پیا ਸਾਰਾ کہ ਰਸਤਾ ڈاکٹر ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛੋਣੀ ਤਬਾਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਤਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਕਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲਦਾ, ਹਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟਦਾ। ਤੇ ਘੇਸ ਵੱਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ। ਮਾਈਕ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਾਈਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰੀਉਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੇ اچھا ਮੈਂ ضیاء ਕਿੱਥੇ ਸੀ بھائی تے ਹੁਣ؟ سہل بھائی، اے ذرا ਹਾਂਜੀ جی جی تھوڑی جی سنیا جائے ذرا۔ سناؤ جی یہ سناؤ۔ آپ دونوں میں سے کوئی بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا، ایک لمحے کے لیے بھی مائک نہیں کھولے گا۔ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اجازت ہے کہ آپ جو ہے صاحب آپ چلے جائیں، آپ نے ریکارڈنگ کر لی، آپ یہاں سے میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آنسر صاحب کو بھی لے جائیں۔ ایک منٹ جری بھائی، تو آپ نے اس کو کرا دیا اس کو، کوئی یہ جو اندر ویڈیو لگائی ہوئی ہے نا امام صاحب کی دوسری، یہ اگر نیکسٹ ٹائم یہ ویڈیو اس کو اوپر نہیں لینا، سمپل از دیٹ۔ نہیں آئیڈیا تھا محمود بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ زیار رسول امینی ہے، مجھے بعد میں پتہ لگا۔ اچھا اب میں دوستوں جو بات کرنے لگا ہوں وہ مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب میں نے براڈ شروع کی تھی، میں نے التماس کی تھی، میں نے انتہائی عاجزانہ گزارش کی تھی، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزانہ طور پہ، کہ جب کوئی بندہ احمدی بات کر رہا ہو تو اس کو بیچ میں نہیں روکنا، اس کو بیچ میں نہیں ٹوکنا۔ اس کے باوجود کاشف بھائی نے مجھے بیچ میں روکا اور مجھے بڑی تکلیف، اور خدا کی قسم سے شدید تکلیف پہنچی مجھے اس بات کی۔ میں نے کوئی 50,000 دفعہ اس بات کا جو اعتراف کیا ہے، اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جب موڈریٹر موجود ہوتا ہے، جب ہوسٹ موجود ہوتا ہے، جب کسی سے بات کرے، خدا کی قسم سے اس بندے میں ایک لمحے کے لیے بھی جرت نہیں تھی۔ یہ بندہ جو گفتگو کرنے آیا، یہ بندے خدا کی قسم سے ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ بندے
یہ ہم سے رائے فرار اختیار کیے ہیں یہ بندے، یہ 14 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں، ان بندوں میں ہمت نہیں، خدا کی قسم سے یہ بات 15-20 منٹ سے آگے نکل ہی نہیں تھی۔ اس آیت سے ایک لمحے کے لیے میں نے اس بندے کو دوسری طرف جانے نہیں دینا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ میں نے بڑی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے، بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب بندہ کو بات کر رہا ہو، آپ دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹ کاشف بھائی یا ڈاکٹر صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کاشف بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ یا 2 سب تقریباً کتنا ٹائم میرے پاس یہ لگا بیٹھا ہے، ہاں تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ گفتگو سنی ہے، میں ایک لمحے کے لیے بیچ میں نہیں بولا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن اس لیے میں نے یہ بات یہاں پہ کی ہے، نیکسٹ ٹائم یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں اس کو ٹوکے۔ میں نے اس کو جس طریقے سے پکڑا تھا، جس طریقے سے میں نے بات شروع کی تھی، یقین کرے اس نے وہیں پہ منہدم ہو جانا تھا، وہیں پہ مبہوت ہو جانا تھا، اس نے اس سے آگے جانے نہیں تھا۔ اس نے وہ جو دوسری آیت کے اوپر وہ کخل کی ہی کے اوپر جو بات چلی ہے اور اس کے اوپر تقریباً 2.25 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، اصل موضوع سے بات ہی ہٹ گئی ہے، اور اس نے آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلوا کے ریکارڈنگ میں لگوا دی ہیں کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق کیا کرتے تھے، اور اس قرآن کی آیت میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خود تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو جو الفاظ اس کو چاہیے تھے وہ اس نے آپ کے منہ سے نکلوا کے ریکارڈنگ میں ڈال دی ہیں۔ جی یہ تھی جی اعلان شکست، جزاک اللہ۔ اچھا پہلے ضیاء بھائی جری ملانگ دا کام چیک کرو، یہ زیار رسول تے سارے مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں، تے انج کہہ رہے جی مجھے پتا ہوندا ہے زیار رسول ہے تو میں چکنا ہی نہیں سی، جنوں تو نسایا ہوا انہوں نہیں چک لیا۔ یہ دے منہ چ گھنگنی آئی ہے تو کسکیا ہی نہیں پوری ڈبیٹ چ، بولیا ہی نہیں، بڑا میں نے ہلایا جلایا، میں کہ ہلے جلے کدرے نہ آئی۔ نہیں ہے تو چلو بات ضیاء بھائی اپنے لوگوں کو تو اس نے کچھ نہ کچھ تو چورن دینا تھا نا، کہ ان لوگوں کو میں پرانا جانتا ہوں، بھاگے ہوئے ہیں۔ نویں لوگاں نوں تھوڑا جہا پاگل تے بنانا ہی ہے نا نہیں انہاں نے۔ وہ بعد ضیاء بھائی بعد انہیں نعرے شارے مار نہیں سرنا، کوئی نہ کوئی تو انہیں گونگلواں تو مٹی میں چاڑنی سی۔ سامنے تیرے بیٹھا تو مینوں انی واری نسایا، نویں بندے نے ایک واری ہور نسا دے، بلے بلے ہو جائے گی تیری۔ نہیں خاص گل ہے وے کہ انہیں اس گل دا خاص گل ہے وے کہ انہیں اس گل دا اقرار کر لیا وے کہ ضیاء رسول جیڑی گل تیرے منہ چوں کہلوانا چاہندا سی وہ انہیں کہلوا لئیے تے ریکارڈنگ بھی کر لئیے، اے سی اصل گل، اے اعلان شکست ہے۔ آہو یہ جری ہے یہ بارے تھوڑی گل سمجھا دو کہ ٹرمپ نال نہیں بہندا کھلوندا بھی ہم جنگ جیت چکے ہیں اور یورپی ممالک اپنی فوجیں بھیج دیں، کوئی ارے جری مرزئی بنتا ٹرمپ نال بہندے نے، یہ سارے مرزئی ٹرمپ دے سیکٹری نے، لتر لتر کھا کے تے آندے نے اسام جیت گئے ہیں جی۔ اچھا ایک ٹرمپ ہے، اگر کسی نے پتا ہوئے ٹرمپ نہیں ہے ٹرمپن، یہ ٹرمپس نال بہندے نے۔ ٹرمپ بیسکلی مسلیاں نو کہندے نے بہرحال۔ چلو جی مسلیاں نو کہندے تے پھر وہ مسلی والی گل ہے بھی ساڈی لت اوتے نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ادھروں پھڑ لو ادھروں پھڑ لو جدھر تہاڈا دل ہوے۔ اچھا ضیاء بھائی کافی عرصے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ آئے ہیں، تو ضیاء بھائی یہاں پہ نا حالیہ ٹک ٹاک پہ یہ چل رہا تھا کہ ایسے ہی ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے افضل وڑائی صاحب کی لائیو کے اوپر، تو بات کچھ اور چل رہی تھی، آئی تھنک کوئی بائیکاٹ کی چل رہی تھی کہ قادیانی آمدی جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کی جو تعزیر کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جو معاشی اور سوشل جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر۔ تو اس کے دوران ایک آمدی چڑھا F-16 بن کے، اس نے چڑھ کے اناجیل کے حوالے سے کہا جی کہ وہ پڑھ کے دکھاؤ۔ ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب جب ہم نے اناجیل کا وہ باب کھولا لوکا، تو اس کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی تھی جو مرزا صاحب نے بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر اضافے کیے ہوئے تھے، اپنی طرف سے چیزیں داخل کی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بات لکھی تھی وہ کسی فحاشہ عورت کے گھر گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی موضوع کو لے کے ہم چل پڑے، مرزائیوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو افضل وڑائی صاحب کی لائف پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے مرزا صاحب پر جھوٹ بولا ہے، ہم اناجیل کے حوالے پیش کر کے ان کے منہ بند کر دیں گے۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے، 130 سالوں سے تو ہمت نہیں ہوئی، چلے آج دیکھتے ہیں کون مرزائی آمدی مربی مبلغین معلمین اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ وہ ہم کو جواب دیں گے۔ تو جناب حوالے آنے شروع ہو گئے جی، اناجیل کے اندر سے فلاں جگہ سے وہ دکھا دیا، فلاں جگہ سے وہ دکھا دیا، لیکن کسی نے یہ نہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع یا مسیح یا جیزس جو تھے وہ فحاشہ عورت کے گھر گئے تھے۔ اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے،
مسلمانوں نے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں زیادہ، وہ علماء کرام کو نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلے ان کا یہ مورچہ بھی یہ جو جس جگہ پہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ مسلمانوں نے علماء کرام کی کتب کو پڑھا، خاص کر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کی کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جب دیکھا تو وہاں پہ باتیں ہی کچھ اور تھیں۔ جو بات مرزا صاحب نے کہی تھی اور جو بات مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب نے کی تھی، وہ دونوں ہی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جب ہم نے اس کو پریزنٹ کیا تو ان کی وہ چھونی بھی تباہ ہو گئی۔ اب یہ بیچارے جو شروع میں یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے 130 سالوں سے جو جواب نہیں بن پایا تھا آج ہم دیں گے، وہ بیچارے بچے آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اناجیل کے حوالے سے ایڈیشنل باتیں کی ہوئی ہیں، کچھ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جہاں جو اس کے متن میں نہیں ہے، اضافہ کیا ہوا ہے۔ آج ہم نے ان سے یہ منوا لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب دوسری بات پتہ کیا ہوئی ہے ضیاء بھائی، کہ یہ جو اکثر لوگوں کو مسلمانوں کو چورن بیچتے تھے کہ مرزا صاحب نے الزامی جوابات دیے ہیں، مسلمانوں نے اٹھا کے یہ والا ان کا پنکچر اٹھا کے باہر پھینکا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ مرزا صاحب کا اپنا پرسنلی طور پر اناجیل کی ان باتوں کو سچا سمجھنا اور حقیقت سمجھنا اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے یہ کام خود کرواتا ہے، یہ ہے مرزا صاحب کا عقیدہ۔ اب الزامی جواب رہ گیا بہت پیچھے، اب یہ مرزا صاحب کا ذاتی پرسنل عقیدہ ثابت کر دیا مسلمانوں نے، تو یہ چل رہا ہے ضیاء بھائی۔ واہ جی واہ، زبردست ہو گیا جی۔ کدھر بات ہوئی ہے یہ ادھر ہی لائیووں پہ چلتی رہی ہے، یہ رضیم ربی کو انہوں نے اسی لیے ٹک ٹاک پہ بلایا، اسی وجہ سے وہ آیا تھا۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا اپنا ساحل صاحب، ایک تو سب کو السلام علیکم، یہ بھی ساتھ ایڈ کر دیں ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ کے لیے اسپیشلی، کہ رضی یہ بات اب مان گیا ہے کہ اس حوالے کے ضمن میں کہ مرزا صاحب نے حاشیہ رائی کی ہے، جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ حاشیہ رائی کے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انہوں نے چیزیں ایڈ کی ہیں، کچھ چیزیں، اور الزامی جواب میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس طرح کی لینگویج اس نے استعمال کیا ہے، جس کا صاف مطلب سیدھا زبان میں یہ بنتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے بنا کے وہ باتیں کہی ہیں جو شروع سے پہلی براڈ کے اوپر آج سے کوئی 20 دن پہلے جب یہ ساری یہ قصہ شروع ہوا تھا، اس براڈ پہ جو سیکر صاحب نے حوالے پڑھے تو انہوں نے یہی تو موقف اختیار کیا تھا کہ جو بائبل کے اندر کوئی ایسی عبارت نہیں لکھی، مرزا صاحب نے اپنے پاس سے بنا کے انتہائی توہین امیز بیانیہ جو ہے وہ الزامی جواب وہ عیسائیوں کو دینے کے لیے استعمال کیا، وہ ایکچولی گستاخی ہے، شاتمیت ہے، اور بالکل وہ کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ تو اب وہ مان گئے بالکل اپنے پولائٹ طریقے سے۔ جی پلیز۔ بڑی بات ہے جی، یہ ظاہر ہے اس نے کوئی لفاظی کی ہوگی کہ دیکھیں یہ مرزا صاحب نے اس بات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، تو مرزا صاحب سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ تو وہ اس طرح کی ڈرامے بازی کی ہوگی۔ تو اس سب کا مطلب وہی ہے اقرار جرم کہ بات مان لینا۔ افضل بھائی اگر آپ وہ ریکارڈنگ ضیاء بھائی کو سنا دیں رضی کی۔ ہاں بالکل، میرا خیال آپ نے مجھے بھیجی تھی نا۔ آپ بات کریں، میں چلاتا ہوں اس کو ڈھونڈ کے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئی ڈی سسپینڈ کرا کے بیٹھے جی۔ عمران بھائی رپورٹ مرائی جے نا، وہ کہنا لائیو بھی نہیں لا سکتے تو تسی کال تے بھی نہیں جا سکتے۔ لو میں کہ کر چھڑیا بھائی نے، تسی نال بیٹھے سی۔ میری وجہ نال؟ سوری سر، میری تسی آئی ڈی لے لو سر، میری آئی ڈی لے کے کرو تسی، بڑی معذرت نال منو دیکھ کے اگر ہو گیا تے سوری۔ اچھا تاں ایک دم ڈراپ ہوئی ہے جڑی ہے سی وہ نہیں رہن دیتی تساں۔ اچھا ظاہر بھائی آپ بھی تھوڑا سا نا اس کو ضیاء بھائی کو تھوڑا سا بتا دیے مختصر خلاصہ کہ یہاں پہ اس حوالے سے ٹک ٹاک پہ ہوا کیا یہ اناجیل کے حوالے سے۔ نہیں وہ میں سن رہا تھا، آپ نے ضیاء بھائی کو ایکسپلین کر دیا کہ آئے تو تھے وہ اعتراض کرنے کے لیے لیکن خود گلے پڑ گیا ان کے۔ اب وہ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی تحریریں مل نہیں رہیں، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کی کتاب سے کوئی ایک دو ریفرنس نکال کے جو لے کے آئے تھے وہ الٹا آپ گلے پڑ گئے ہیں۔ اچھا یہ ذرا سنیے گا ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب یہ سنیے گا ذرا،
توجہ کیجیے یہ رضی کا جو تھا یہ کلپ. آپ نے یہ جو بات کی ہے بہت اہم ہے. اسی پہ مخالفین آج بھی شور مچا رہے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو باتیں بائبل سے کی ہیں اگر وہ بائبل میں نہیں پھر آپ لوگ ہمیں پوچھیں کہ کہاں پہ لکھی. اس کا یہ نہیں مطلب لفظ ب لفظ وہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اور بن صاحب نے اس پہ بھی کافی حوالے علماء نے الٹے استدلال بھی پیش کیے. ہاں انہوں نے اشارتاً بائبل سے ہی ذکر کیا لیکن ان کی تفصیل میں اگر بعض ایڈیشنل باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ الزامی جوابی ہے جائز ہوتا ہے. اس کی بھی ہم آپ کو یہ سنا آپ نے بعض ایڈیشنل باتیں بعض ایڈیشنل باتیں آپ نے یہ جو بات کی ہے جی بہت اہم ہے. سنیں. اسی پہ مخالفین آج بھی شور مچا رہے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو باتیں بائبل سے کی ہیں اگر وہ بائبل میں نہیں پھر آپ لوگ ہمیں پوچھیں کہ کہاں پہ لکھی. اس کا یہ نہیں مطلب لفظ ب لفظ وہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اور بن صاحب نے اس پہ بھی کافی حوالے علماء نے الٹے استدلال بھی پیش کیے. ہاں انہوں نے اشارتاً بائبل سے ہی ذکر کیا لیکن ان کی تفصیل میں اگر بعض ایڈیشنل باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ الزامی جوابی ہے جائز ہوتا ہے. اس کی بھی ہم آپ کو مثالیں دکھا سکتے ہیں. اب آج کل ایک اعتراض ہو رہا ہے اس کا ہم نے جی تو بیسیکلی تو وہ ضیاء بات بھائی سیدھا سیدھا مان گیا ہے نا جی. جی بالکل سیدھا سیدھا اس کے منہ سے یہ باتیں نکل گئی ہیں. الہی تصرف ہونا ہی ہے نا, جھوٹ کی نہیں دیر تک چلے گا. جی ضیاء بھائی اسی ایڈیشنل باتوں کی بات جب ہم نے کی تھی نا جب انہی بعض ایڈیشنل ایڈیشنل باتوں کی باتیں بات مرزا صاحب نے کی ہیں اور یہ الزامی جواب میں یہ ہو جاتی ہیں. اس کی میں مثالیں پیش کر دیتا ہوں. یعنی سیدھا سیدھا مان رہا ہے کہ مرزا غلام قادری نے اپنی طرف سے یہ سب بکواسیات کی ہیں. جی اور جب ہم نے شروعات کی تھی نا ضیاء بھائی تب انہوں نے اپنی لائیووں پہ یہ باتیں ہماری چلا چلا کے نا کہا تھا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے, ان لوگوں نے جھوٹے ہیں, انہوں نے مرزا صاحب پر جھوٹ بولا ہے. آج جس چیز کو وہ جھوٹ کہتے تھے آج اس کو سچ تسلیم کر رہے ہیں. تو پرسنلی طور پر میرا یہ بنتا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ معافی تو مانگے گا نا کہ ہم نے آپ لوگوں پہ الزام لگایا تھا کہ نہیں یہ باتیں سچ ہے, مرزا صاحب نے ایسا کیا ہے. انہوں نے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب اس لیول پہ جا کے دجل و فریب کی ایک نئی مثال قائم کیا. میں الفاظی نہیں کر رہا, خدا کی قسم حقیقتاً انہوں نے ایسا کیا ہے. جس براڈ پہ میں بیٹھا ہوتا تھا شیخ ہادی وہاں پہ میرے پیچھے آتا تھا اور جو بھی کوئی بات ہو رہی ہے اسے چھوڑ کے بس میری بات سنیں میری بات سنیں. یہ جو افضل صاحب آپ کی براڈ کے اوپر جو سیکر نے اس دن جھوٹ بولا ہے, ہمارے پاس حوالے موجود ہیں, آپ آئیں ہم حوالے دیتے ہیں, یہ آپ ہم سے معافی مانگیں, آپ نے جھوٹ بولا فلاں. ہر جگہ پہ اتنا شور اس پر براڈ لگا کے 10-15 بڑا گھنٹے صاحب آپ ڈیلی. کا بائی کارڈ یاد آ گیا مجھے, آپ کا بائی کارڈ بھی یہ بھی بتائیں. اس بات پہ جس دن وہ پہلے دن وہ براڈ ہوئی تھی, میرا لے آج شاید 20 کے دن ہو گئے ہیں, راجہ طال منان نے وہ جو لڑکا طاہر نہیں ہے جو پتہ نہیں کیا مرزائی ہوا ہوا ہے وہ جو اس کی براڈ پہ راجہ طال منان نے اناؤنس کیا کہ سارے جو مرزائی ہیں وہ افضل وڑائج کی براڈ کا بائیکاٹ کریں. وہاں پہ سیکر سے اس نے حوالہ پڑھوایا کہ مرزا صاحب کی بڑی گستاخی کی ہے, الزام تراشی کی ہے, جھوٹے ہمارے اوپر یہ باندھے ہیں فلان ٹینگ یہ وہ. اور جناب اچھا اس دن سے میرا انہوں نے خبر بائیکاٹ تو ایشو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سارا ان کا آرگنائز جو ایک ہے نا کرمنل نیٹ ورک, یہ آرگنائز کرتے ہیں لوگوں کو, یہ بلیم جیسے دیکھیں ہمارے یہ سارے آپ ڈیبیٹرز کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ گالی دیتے ہیں مرزا صاحب کو, حالانکہ گالیاں شاطمتی خود کرتے ہیں. تو اس دن سے جو انہوں نے دجل مچایا ہوا تھا شور, آج دیکھیں اس کا نتیجہ مربی کی اپنی زبان سے وہ حق جو ہے وہ ادا ہو گیا. کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بے نقاب کر رہا ہے. راجہ طال منان کی زبان میں الہی تصرف ہو گیا. الہی تصرف ہو گیا اور کوئی حوالہ اس دن کا پیش نہیں کر سکے. ایک عبارت فقرہ ایک جگہ سے نکالتے ہیں بائبل میں سے, ایک فقرہ کسی اور جگہ سے نکالتے ہیں, اور وہ بھی پراپر وہ ورڈنگ جو مرزا صاحب کی ہم نے پیش کی تھی اس ایگزیکٹ ورڈنگ کی کوئی عبارت بائبل سے یہ پیش نہیں کر سکے آج کے دن تک. اس کو میں کہتے ایک ہیں بات کہیں کہوں, کی اینٹ کہیں کا روڑا, کہیں کی اینٹ نہیں کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. نہیں بالکل ایسی. ساحل بھائی, اس کو کہتے ہیں اللہ جب پکڑتے ہیں نا تو شاہ رگ سے پکڑتے ہیں, اور قسم خدا کی یہ ڈیفینیشن ہے شاہ رگ سے پکڑنا. ان کے منہ سے حلق, ان کے حلق سے نکلنی ہے یہ جو پہلے نہ کرتے تھے نا, اب اپنے منہ سے یہ بول رہے ہیں, اسے کہتے ہیں شاہ رگ سے پکڑنا. بسم اللہ کرو, جی بسم جی اللہ جی کرو. جی جناب.
زاہد بھائی بند کرے ہو. اچھا یہ تو ہو گیا الہی تصرف، لیکن میں ایک اور پریڈکشن کر دوں. افضل ولایت صاحب نوٹ کر لیجئے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دنوں میں یہ رضی نے جو بیان دیا ہے کہ مرزا صاحب نے ایڈیشنل باتیں کی ہیں، یہ جماعت کے جو کرمنل مائنڈ کے جو لوگ ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہیں، یہ اس کو بھی دباؤ ڈالیں گے کہ تم اپنی اس سٹیٹمنٹ کی کوئی ترجیح پیش کر کے اپنی اس بات کو واپس لے لو. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہوگا. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਤਸਰਫ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਆਵੇ ਕਿ ਜ਼ੈ ਜਮੀਲ جی ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ کہ ਕਿ ਬਈ ریکارڈنگ نہ کر لیں. ਆਹੋ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲਈ. نہیں انج پہلے ہی پتے نہ کھول دیا کرو اللہ دے بندے ہو، کی کر دے ہو. اچھا چلے واپس آتے ہیں مین بات کے اوپر، جس سے میں نے رضا بھائی کو جو ہے نا وہ بتانا شروع کیا تھا. آئی تھنک وہ بیزی ہیں. دیکھیں کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے کہ جس بات کے اوپر یہ سارا دن لائیووں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر کے لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو مرزا صاحب پر یہ جھوٹ بولتے ہیں، مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو اناجیل کے اندر موجود نہ ہو، سب باتیں تو اناجیل کی اندر لکھی ہوئی ہیں. آج کتنے لوگ ہیں، ایک دن چوہان صاحب کا تو وہ الگ ہی ایک سینیریو ہے، وہ تو پہلے ہی سے دن سے ہی یہ بات ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہاں مرزا صاحب نے ایڈیشنل باتیں کی ہیں، ہاں شعرائی کی ہے. اور اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور تھے جماعت احمدیہ کے جو نیوٹرل ہیں، جو کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم حق کی بات کریں، لیکن ہیں تو احمدی ہی. چلو بہرحال، لیکن آج آفیشیل جو مربی ہے ان کا، اس کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ ہاں ایڈیشنل باتیں موجود ہیں، تو یہ ان لوگوں کی سچی پکی اور اٹل حقیقت کی طرح ایک ایسی ہار ہے جو کہ یہ زندگی میں کبھی نہیں بول سکیں گے. اور یہ ایسی ہی ہار ہے جس طرح انہوں نے مولانا سنال امرتسری صاحب کے سامنے 300 روپیہ ہارا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ والی ہار ہے ان کی کہ جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں مرزا صاحب نے ایڈیشنل باتیں کی ہیں. اچھا اب یہ آتے ہیں کہ اگر ایڈیشنل باتیں کی ہیں، حاشیہ آرائی کی ہے، اور وہ حاشیہ آرائی بھی ایسی ہے جو اناجیل کے متن سے ثابت نہیں ہوتی، اور حضرت عیسیٰ، یسوع مسیح، جیسس، جو بھی آپ ان کو نام دیتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ان کے ذات پہ، ان کی کردار کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر عیسائی پادری جو تھے وہ قرآن احادیث کے اوپر حاشیہ آرائی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، شاتمیت کرتے تھے، اور آپ ان کے اوپر گستاخ ہونے کا فتویٰ دیتے ہو، تو پھر یہی طریق، یہی کام، اسی نوعیت کا کام حاشیہ آرائی کر کے مرزا غلام محمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بکواس کرے تو یہ شاتم کیوں نہیں ہے، یہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ فرق کیا رہ گیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ اگر یہ الزامی جواب تھا، الزامی جواب کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، جو الزامی جواب دینے والا ہوتا ہے شخص ہے وہ کبھی اپنا وہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو حقیقت تسلیم نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ فرق بڑا واضح ہے. فرق ایسا ہے جیسے سورج چڑھتا لوگوں کو نظر آتا ہے نا، ویسے مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کہ یہ والے جتنے بھی واقعات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شراب پینا، فحاشا عورت کے حوالے سے توبہ نعوذ باللہ جو ان کے تعلقات کا سلسلہ تھا، یہ بات مرزا غلام محمد قادیانی نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ بھی ایسے کی ہے کہ الامان الحفیظ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا ہے تاکہ شریر اور نیک لوگوں کی جو ہے وہ تمیز ہو سکے. یعنی اس نے یہ عقیدہ اپنایا ہے، اور جتنے بھی اعتراضات یہودی کرتے تھے یا منکرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس نے ان کے ان اعتراضات کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے، تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ تم بات کہتے تو ٹھیک ہو، ان کے واقعات سچے ہیں، ہاں یہ کریکٹ چیزیں ہیں، لیکن خاموشی اختیار کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا ہے ان سے. استغفر اللہ. تو یہاں پہ الزامی بات کی تو بات ختم ہے ہی نہیں ہے نا. جب مرزا غلام محمد قادیانی نے ان واقعات کو، ان حقیقتوں کو مان لیا ہے، ان قصوں کو سچا مان لیا ہے، اور سچا مان کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو پلٹایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی واقعات کی بنا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں حصور نہیں رکھا.
تو قادیانیوں یہ الزامی جواب کا ڈونگ کب تک تمہارا رچاؤ گے؟ اب تو حقیقت تسلیم کر لو کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس کو سچا مانتا تھا. تو یہ ہمارا آج مقصد ہے، یہی ہمارا آج جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ایک چیز تو ہم نے الحمدللہ ایکسیپٹ کروا لی ایڈیشنل باتوں والی، وہ تو ہوگی ایک سائڈ پہ. اب ہم نے ان سے یہ ایکسیپٹ کروانا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ عقیدہ تھا، وہ انہی باقیات کو سچا حق تسلیم کرتا تھا. اسی بات کی وجہ سے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع مسیح، جیسس، جو بھی نام دو آپ لوگ، ان کی کریکٹر اسوسیشن کی ہے. جزاک اللہ بھائی. اچھا ساحل بھائی، نیچے 2 کمنٹ آئے ہوئے ہیں خیر سے. ایک ہے کوئی فضا ہے، اور وہ اب پتہ نہیں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. تو یار ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو نیچے کمنٹوں میں وہ ورق کی طرح بیٹھ کے لائنگ 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 کہنے سے تو بات نہیں حل ہوگی نا. تو کسی کو سامنے بھی تو نکالو. آج بھی ہمارے ایک بھائی عامر نذیر صاحب ایک مربی کے پاس گئے ہیں، انہوں نے دھڑکی لگا دی ہے وہاں سے. وہ عامر نذیر صاحب کو وہاں پہ برداشت نہیں کر سکے، 10 منٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. سارے مرزائی پیچھے پہنچے ہوئے تھے. تو آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو کلیئر کرو نا. نیچے خالی کمنٹ میں بیٹھ کے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسرے ایک صاحب کمنٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں. وہ تو کھوتی دیا پتروں اور کدا دفاع کریے، نبیاں نے دفاع کرنا ہے نا. ابو کبیر بھائی تسی کتھے ہو؟ بہت اچھے. اچھا ایک تساں اے نویں آئی ڈی بنائی ہے کہہ رہے سو ریکارڈنگ واسطے، تے او جڑی آئی ڈی دے اوتے اپنا او کی تسی او جڑی او مرزا صاحب او دے تے لکھے ہے کذاب دجال، او تہاڈی آئی ڈی نویں؟ نہیں اللہ علیہ، کیوں میری آئی ڈی تساں پھڑوانی ہے؟ میں مرزا صاحب دے سیڈ والی بنائی ہے میں آئی ڈی، مطلب کہ مرزائیاں والی آئی ڈی بنائی ہے، انہوں نے مخالف نہیں. میں بھی وہی سمجھ کے سوال کیتا ہے. ہاں میں اسے اچھا مرزا صاحب نے چنگا ہی لکھا ہے. اچھا وہ ظاہر سی بات ہے نا، جب وہ ان کا نام دیکھتے ہیں یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی آئی ڈی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں، کہیں یہ ہماری بات کی ریکارڈنگ نہ کر لے. تو انہوں نے پھر وہ نیوٹرل قسم کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، جس سے یہ شبہ نہ جائے کہ یہ ان میں ہی کسی کی آئی ڈی ہے، تو یہ تاکہ اس کے جو ہے نا پروگرام ریکارڈ کر سکیں. اچھا تو اب ہم نے سامنے آپ نے ہمارے عثمان بھائی نے پوسٹر بھی لگا دیا ہے ماشاءاللہ. اب جو بچہ نیچے بیٹھ کے کہہ رہا ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور یار جی جی سانو تھلے بچہ میرے دعوت دین پھر آ گیا ہے. وہ جڑا پڑھ کے احمدی ہویا سی نا، میں وہ تمہیں پتا ہے ایک چیلنج جڑا وہ ایشو کیتے آج کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے نے کہ جڑے بچے پڑھ کے احمدی ہوئے نے انہاں وچوں کوئی آ کے مینوں او پڑھاؤ. میں بھی بالکل تہاڈی تبلیغ جڑی ہے او من کے تے فوراً طور تے بیعت فارم سائن کر کے تے جوائن کرنا چاہنا، تے مینوں کوئی بندہ آ کے انہاں چوں انڈلج کرنے واسطے تیار نہیں. تھلے موسیٰ صاحب اتنے آو تے اج اے جڑا راز ہے کھول دیو. تسی کی پڑھ کے احمدی ہوئے ہو اے مینوں ثابت کرو، کیونکہ میرا اے بھی دعویٰ کھلوتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بندہ پڑھ کے آج تک احمدی نہ ہویا ہے نہ ہوئے گا. تے اے سب نان سینس اور جھوٹ ہے. تسی پلیز اتنے آ کے اے میرے بیانیے نو انج تہس نہس کر دیو. تے انج جناب تسی تہس نہس کرو کہ میں فوری طور تے بیعت فارم کڈ کے دستخط کراں تے پج وگاں چندہ ہاتھ چ پڑ کے کیش تواڈے او بیت الفتوح دی طرف. کی نا جی دا لندن والے دا؟ بیت الفتوح. آئے بیت الفتوح دی طرف. تے اتنے آؤ موسیٰ صاحب، اتنے آؤ، اتنے آ جاؤ اتلا گیئر لا کے آیا جی. ویسے بھی تسی گیئر تے اتلا ہی لایا ہوندا ہر ویلے. اچھا افضال بھائی ایک بالکل نیوٹرل ہو کے ایک چیلنج ہے مرزائیاں نو کہ کوئی بھی مرزائی بالکل نیوٹرل ہو کے اسی کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ آپ پڑھے، مطلب مرزا صاحب دی کتاباں اسی لینے ہیں روحانی خزائن، تے 3 صفحے صرف پڑھنے نے. تے 3 صفحیاں دے وچ میرا چیلنج ہے کہ 3 صفحیاں دے وچ کم از کم ایک گالی، ایک شاطمیت اور 3 جھوٹ یا تضادات. یہ بہانا میرا کام 3 صفحیاں جتوں مرضی پڑھنا شروع کر دین روحانی خزائن نو، جڑی مرضی جلد کڈ لین. اے میرا اوپن چیلنج ہے، کوئی مرضی قبول کرے. میر صاحب اگے بھی آدھا گھنٹہ پہلا بھی آیا سی تے انہوں یہی میں گل آکھی سی، اسے وقت براٹ چھڑ کے نس گیا. اے ہن پھر سارے لسٹ چیک کر لو. علی ہن موجود سی، انہوں دعوت دیتی ہے، انہوں آکھیا ہے کہ تم بالکل مینوں مرزائی کر، میں تیار ہاں. وہ ہن پھر چھڑ کے نس گیا. اے جے اے مڑا اے براڈاں دے اوتے اے بل شٹ کردا پھردا سی کہ میں پڑھ کے ہوا ہوں، میں پڑھ کے مجھے 1.5 سال ہی ہوا ہے، میں پڑھ کے ہوں، پڑھ کے احمدیت قبول کی ہے.
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡੀਆ ਜਿਹਾ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਬੀਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੋਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੂਛਲ ਦਬਾ ਕੇ। बड़ा साहब मैं वालेकुम आपको सलाम बता चुके जुनेद भाई। लिटरेचर के साथ मेरा रहता है ज़्यादातर, तो इसके ऊपर मैंने हयात अहमद के ऊपर मिर्ज़ा साहब की एक बात नकल की गई है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ये लोग जाहलों के रूबरू तो बड़े लाफ गज़ाफ मारते हैं, जाहलों के रूबरू तो बड़े लाफ गज़ाफ मारते हैं, लेकिन जब कोई दामन पकड़ कर पूछता है ज़रा सबूत तो दो, तो घुस जाते हैं वहीं जहाँ से निकले होते हैं। ये मिर्ज़ा साहब की बात है जी, बहुत शुक्रिया। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਘੁਸ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਸਣ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। आज ए अगो जी मैनू नहीं पता है, हम तेनू पता है। आज ये ਉਹ ਨਹੀਂ, हवाला तो ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ पहले पढ़ा ਝਾਮਾਈਆਂ था, ਕਰਦਾ भाई ਪਿਆ, साहब, ਉਹ एक ਨਿਕਲਿਆ ही नहीं है बाहर अभी तक। हवाला साहब जो है ब्राय पहले साहब पढ़ा हुआ था, एक हवाला आया सामने मिसाकुन नबीयीन के हवाले से, वो वैसे पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन उसको उसमें जो बात लिखी है ना मिर्ज़ा कादियानी ने, वो हाईलाइट ही हम लोगों ने की, मैंने तो नहीं की हाईलाइट पहले, लेकिन आज मैंने उसको दोबारा हाईलाइट किया है, उसको मतलब पहली दफ़ा ही हाईलाइट किया है। मिर्ज़ा अनसर रज़ा कहता है ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी ने लाजमी आना है जिसने तस्दीक करनी है। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये जो अकीदा रखे ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और शाहिद ने आना है या कुछ ऐसा मामला है, तो ये तो कुफर की तरफ लेके जाने वाली बात है। और वो ये कहता है कि मसीह मऊद ने इसलिए नहीं आना, बल्कि उसने आना है कसर सलीब के लिए, इसलिए आना है उसने, ठीक है। तो ये बात उसने मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी है। तो अब जुनेद भाई माजरत मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਨਬੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰਦੇ। ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। और नहीं वो है, वो भी हवाले हैं, वो वाले हवाले अलग से हैं। मैं कह रहा हूँ अयाम सुलह के अंदर ये हवाला मौजूद है मिर्ज़ा कादियानी का ना, जिसमें उसने ये बात लिखी है, ठीक है। तो वो दूसरे हवाले भी तौर भी बहुत से हैं ना, वो तो है हवाले अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये वाला भी इसको भी साथ उसके साथ नहीं किया जा सकता पॉइंट, जो अभी अयाम सुलह का जो हवाला है जी उसमें बिल्कुल मिर्ज़ा बिल्कुल। कादियानी ने जुने बात की है। जुनेद भाई वो देखे ना, ये टॉपिक ना डिफरेंट हो जाएगा। अभी जो टॉपिक लगा हुआ है ना, वो आप देखें कि जमात मरज़ैया में जो कुछ दिन पहले झूठ और फ्रेब किया जा रहा था, उस पे हमने ये लगाया है कि अब वो मान रहे हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बाइबल के अलावा एडिशन की है अपने जवाबात में, इल्ज़ामी जवाब में, या जो उसने अपनी तहरीरें की हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की है, नाउज़ बिल्ला, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये जो 4-5 हफ्ते इन्होंने 2-3 हफ्ते जो यार लगातार ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ भोगते रहे, बैड है डॉक्टर साहब, आवाज आपको नहीं रही। जी तो ना फिर छिको ना। उस्मान भाई ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमीन के साथ, अमीन था ये कौन नहीं या कमालात था, दोनों में से किसी एक के साथ मेरी बातचीत हुई, तो उसको मैंने कहा कि जी उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने, ठीक है, जो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी हुई है, ठीक है। मैंने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी ने कोई इल्ज़ामी बात भी नहीं लिखी हुई, पहली बात तो ये कि उसने अपना अकीदा लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपके साथ उसको मैंने ये भी पेशकश की कि मैं आपके साथ तैयार हूँ, आपके साथ उस जो इबारत मैं पेश करूँगा उसका पिछला पेज भी, उसका उससे पिछला पेज भी, और वो पेज पर चूँकि इबारत ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो दूसरा मजमून शुरू हो जाता है, तो अगला पेज भी पढ़ने के लिए वैसे मैं तैयार हूँ। तो उसने कहा कि जी कौन सी इबारत है, तो मैंने कहा वो हसूर वाली इबारत है। तो कहता है जी अच्छा ठीक है, इस पे जो है ना वो हम देखेंगे, तो हसूर का जो है वो मतलब क्या होगा, इसके ऊपर ही बात, मैं कहा नहीं वो मतलब की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि ये पेज पढ़ने हैं और इसका मुआवजा फिर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी के साथ करेंगे। क्या उन्होंने कुरान का कहीं हवाला दिया हुआ है,
اور عقیدہ اپنا بیان کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو وہاں پر جو وہ حوالہ پیش کرا تھا نا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ الزامی بات ہے، بلکہ جو ہے وہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں سے افضل ہیں. یہ بات انہوں نے وہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے. لیکن مرزا قادیانی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی. مرزا قادیانی کے تو بے شمار ریفرنسز ہیں. ایک تو اس نے بائبل پہ بھی بے شمار جھوٹ بولے، قرآن پہ بھی جھوٹ بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، حدیث پہ بھی جھوٹ بولے، اور گستاخیاں کی، ٹھٹھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ایویں ٹھٹھا بھی کر دیا، مطلب کوئی بات تھی بھی نہیں. مطلب آپ دیکھیں ایک جگہ پہ چراغ دین جمونی کا ذکر کیا تو وہاں پر ٹھٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کر دیا. کیا کر دیا کہ جی معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا جو ہے وہ چراغ دین جمونی کو کیوں دیا اور کیوں کہا، وہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے ان کی موت کا جو ذکر ہے وہ سب جگہوں پہ کر دیا. یعنی دیکھیں آپ اندازہ کریں اللہ کے سچے پیغمبر کا ٹھٹھا کس نے کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے. یہ ٹھٹھا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلا وجہ ٹھٹھا. یعنی چراغ جمونی مرا ہے اور اس کے مرنے کے اوپر کس کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ تو بے شمار ایک نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے مرزائیوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا تھا جب انہوں نے وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حوالے جو ہے نا وہ حصور والا اس طرح کے ٹھٹھے والے حوالے اور جو بائبل پہ جھوٹ باندھے ہیں مرزا نے بے شمار، اور قرآن پہ باندھے بے شمار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ سامنے لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ یہ ان کی وجہ سے 40 کروڑ لوگ جو ہے وہ مشرک ہو گئے. استغفر اللہ. یہ بھی تو بات لکھی، اور پتہ نہیں کہ استغفر اللہ کس سے موازنہ کیا، یعنی کہ وہ تو اتنی گندی باتیں اس نے لکھی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ کون سے الزامی باتیں ہیں؟ یہ تو اس کے اپنے قائد. جی جنید بھائی، بات جزاک اللہ. مزید بات کرنی ہے آپ نے تو کریں، میں ذرا بڑا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا. رکھیں آپ پوائنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی.